अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं क्यूके टीवी और मैं हूं आपका होस्ट यासिर बाबर। आज बात करेंगे हम पस मंज़र की वाक़या करबला के कि ऐसी कौन सी सूरत हाल थी जिसमें वाक़या करबला रोनुमा हुआ। ये बात शुरू हुई हज़रत उस्मान गनी की शहादत से। जी हाँ, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत के बाद 3 दिन तक मसनद खिलाफत खाली रही। मदीना मुनव्वरा में हर तरफ बागियों का जोर था। खिलाफत के उमूर संभालना भी बहुत ज़रूरी था। सहाबा की जमात में उस वक्त हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ात गिरामी ही ऐसी थी जिन्हें खलीफा मुंतखब किया जा सकता था। चुनाचा महाजिरीन व अंसार सहाबा में से चंद सहाबा हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में पहुँचे और खिलाफत की पेशकश की। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जवाब दिया, मुझे खिलाफत की हाजत नहीं, तुम्हारा दिल जिसे चाहे उसे खलीफा बना लो, मैं उसे कबूल कर लूँगा। जमात साहबा ने फिर अर्ज़ की कि आपके होते हुए कोई दूसरा इस मनसब का मुस्तहिक नहीं हो सकता। आपके होते हुए हम किसी दूसरे को खलीफा नहीं बना सकते। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फिर माजरत की और फरमाया कि अमीर होने के बजाय मुझे मुशीर होना ज़्यादा पसंद है। आखिर लोगों ने बहुत ज़्यादा इसरार किया कि हम तो आप ही के हाथों पर बैयत करना चाहते हैं। मुसलमानों के बेहद इसरार पर और मिल्लत इस्लामिया के मुफाद में आपने ये पेशकश कबूल फरमा ली और मुसलमानों ने आपके हाथ पर बैयत करके आपको चौथा खलीफा तस्लीम कर लिया। खिलाफत के मनसब पे फायज होने के बाद हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लिए सबसे अहम मामला हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कातिलों को गिरफ्तार करना और उनसे कसास लेना था। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस मामले में किसी किस्म की कोताही नहीं की, लेकिन आपके लिए दुश्वारी ये हुई कि हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद करने वाले की शहादत मौजूद न थी। शहादत के वक्त घर में सिर्फ हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बीवी हज़रत नायला रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मौजूद थीं, जो एक बापर्दा खातून थीं। घर में आने वालों में वो सिर्फ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बेटे को जानती थीं, लेकिन वो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के एक जुमले को सुनकर ही वापस लौट गए थे और इस तरह वो कत्ल में शरीक ना हुए। बाद में जो बागी मौजूद थे इनका ताल्लुक कहाँ से था, हज़रत नायला रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ये नहीं जानती थीं। इस तरह हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु किसी कातिल को गिरफ्तार करने में कामयाब ना हुए, लेकिन हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत का लोगों के दिलों पर इस कदर असर था कि अवाम तो अवाम, सहाबा की जमात भी कातिलों की गिरफ्तारी का मुतालबा करती रही और ये मुतालबा शिद्दत इख्तियार करता गया। अमीरुल मोमिनीन सैयदना हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु लोगों को बार बार समझाते कि ए लोगो, तुम जो कहते हो मैं उससे गाफिल नहीं, लेकिन इन कातिलों को कैसे गिरफ्तार करूं जिन पर मेरा काबू नहीं। मुल्क शाम के गवर्नर हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब मुल्क शाम फ़तह किया तो उस वक्त हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के भाई हज़रत ज़ैद बिन अबू सुफ़ियान को शाम का गवर्नर बना दिया था। जब उनका इंतकाल हुआ तो उन्होंने अपनी जगह अपने भाई हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को दमिश्क का हाकिम बना दिया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इंतकाल के बाद हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने दौरे खिलाफत में आपके इस ओहदे को बरकरार रखा और पूरे अहद फारूकी में आप दमिश्क के हाकिम रहे, यहाँ तक कि हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने अहद खिलाफत में आपको पूरे मुल्क शाम का हाकिम यानी गवर्नर बना दिया। इस तरह आप मजमूई तौर पर 20 या 22 साल मुल्क शाम के हाकिम रहे। रियाया का आप पर बड़ा असर था। जब हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत की खबर मिली तो आप बहुत अफसुर्दा हुए और मदीने से हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का खून आलूद लिबास और हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बीवी हज़रत नायला रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की कटी हुई उंगलियां मंगवा कर दमिश्क की जामे मस्जिद के मिंबर पर आवेज़ा कर दी, जिसे देख कर शाम के मुसलमानों के जज्बात कातिलों के खिलाफ भड़क उठे और उनकी गिरफ्तारी का पुरजोर मुतालबा शुरू कर दिया। तबरी सफ़ा नंबर 3091। और ये मुतालबा इस कदर शिद्दत इख्तियार कर गया कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिलाफत मानने का इनकार कर दिया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जब इस बात का इल्म हुआ तो आपने हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को माज़ूल करने का हुक्म जारी किया, लेकिन आप माज़ूल ना हुए और एक मजबूत लश्कर तैयार करके हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को खिलाफत से हटाने की तैयारी करने लगे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जब इस हकीकत का इल्म हुआ तो आपने हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला
عنہ کے خلاف جنگ کی تیاری شروع کر دی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہر سال حج کرنے مکہ آتی تھیں۔ جس وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا مکہ میں تھیں۔ یہیں آپ کی شہادت اور مدینے میں بدامنی کی خبریں ملیں۔ یہ افسوسناک حالات سن کر ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے خون بے گناہی کے قصاص اور مدینہ میں ہونے والی بدامنی کی اصلاح کی دعوت دی۔ مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد ان کے گرد جمع ہو گئی۔ ام المومنین نے ان کے سامنے ایک تقریر فرمائی: لوگوں، مختلف ملکوں کے لوگوں اور اجنبیوں نے چند معمولی باتوں پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کر دیا۔ انہوں نے سرکشی کر کے حرام خون بہایا، شہر مدینہ کا تقدس پامال کیا۔ خدا کی قسم، عثمان کی ایک انگلی ان کے جیسے سارے روئے زمین کے عوام سے بڑھ کر ہے۔ عثمان مظلوم شہید کر دیے گئے، لہٰذا عثمان کے خون کا قصاص لے کر اسلام کو معزز کرو۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب قصاص کا مطالبہ کیا تو آپ کی اس دعوت پر ہزاروں مسلمان سر کٹانے کے لیے آمادہ ہو گئے، اور لاکھوں درہم و دینار اور اونٹ اس دعوت پر لوگوں نے جمع کرانا شروع کر دیے، اور 3000 افراد پر مشتمل یہ لشکر مدینہ سے بصرہ کی طرف روانہ ہوا۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مقصد یہی تھا کہ اس وقت یہودی ابن سبا اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتلوں کا گروہ مدینہ میں ہے۔ بصرہ میں اس وقت عثمان بن حنیف حاکم تھے، جنہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حاکم یعنی گورنر بنایا تھا۔ انہوں نے بصرہ آنے کا سبب پوچھا تو آپ نے تقریر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: لوگ عثمان پر اعتراض کرتے تھے اور ان کے نامزد کردہ گورنروں کی برائیاں بیان کرتے تھے، اور مدینہ آ کر ہم سے شکایتیں کرتے اور مشورہ چاہتے تھے۔ ہم شکایتوں پر غور کرتے تو عثمان کو نیکوکار، پرہیزگار اور سچا پاتے، اور شکایت کرنے والوں کو گناہگار، غدار اور جھوٹا پاتے۔ ان کے دل میں کچھ ہوتا تھا اور زبان پر کچھ۔ جب ان کی قوت اور تعداد بڑھ گئی تو عثمان کے گھر میں گھس گئے اور بغیر کسی سبب اور عذر کے بے گناہ خون بہایا۔ لہٰذا خبردار ہو جاؤ کہ جو کام تمہیں کرنا ہے وہ عثمان کے قاتلوں کی گرفتاری اور کتاب اللہ کے احکام کا نفاذ ہے۔ لوگوں کے دلوں پر اس تقریر کا ایسا اثر ہوا کہ حضرت عثمان بن حنیف کی فوج کا ایک حصہ ان سے الگ ہو گیا۔ تبری صفحہ نمبر 312۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے کی تیاری کر رہے تھے تو آپ کو یہ اطلاع بھی مل گئی کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بصرہ کے لوگوں کو عثمان کے قصاص کی دعوت دے رہی ہیں، اور یہ مطالبہ شام کے ساتھ ساتھ بصرہ میں بھی زور پکڑ رہا ہے۔ چنانچہ آپ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے مقابلے کا ارادہ ترک کیا اور مجبوراً ام المومنین سے مقابلے کا عزم کرنا پڑا۔ بعض صحابہ نے اس جنگ کو روکنے کی کوشش کی۔ بصرہ پہنچ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بزرگ جو امت کے خیر خواہ تھے، انہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس امن کا پیغام لے کر بھیجا۔ اس نے جا کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے مشیروں سے کہا کہ جنگ مسائل کا حل نہیں، بہتر طریقہ امن ہے۔ اگر امن ہوگا تو قاتلین کو پریشانی ہوگی اور اس طرح وہ منظر عام پر آ جائیں گے اور ان سے قصاص لیا جائے گا۔ لہٰذا آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لیں، یہ امت کے لیے فعال نیک ہے۔ اگر آپ اپنی ضد پر قائم رہے تو نہ امن ہوگا اور نہ ہی قصاص لیا جائے گا۔ امت کو سخت آزمائش میں مبتلا نہ کیجیے، یہ آزمائش دونوں کو برباد کر دے گی۔ یہ ایک کا مسئلہ نہیں، پوری امت کا سوال ہے۔ قاصد کی یہ باتیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پسند فرمائیں اور فرمایا، اگر علی بھی تمہاری ان باتوں کو پسند کریں تو معاملات بہتر ہو سکتے ہیں۔ قاصد نے یہ خوشخبری حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنائی اور آپ یہ پیغام سن کر بہت خوش ہوئے۔ اسلام دشمن سبائیوں اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں کو جب مسلمانوں میں اتفاق ہوتا نظر آیا تو وہ مضطرب ہو گئے اور آپس میں کہنے لگے کہ اگر دونوں فریقوں میں صلح ہو گئی تو ہم لوگوں کی خیر نہیں اور ہم میں سے کوئی بھی زندہ نہیں بچے گا، اس لیے بہتر یہی ہے کہ سب مل کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی
قتل کر دیں معاذ اللہ۔ دونوں فریقین کو غور و فکر کا موقع نہ دو اور باقاعدہ مصالحت ہونے سے پہلے پہلے دونوں فوجوں کو باہم لڑوا دو۔ جب جنگ کے شعلے بھڑک جائیں گے تو یقیناً علی بھی اپنے بچاؤ کے لیے جنگ پر مجبور ہو جائیں گے۔ اس رائے پر مکمل اتفاق ہو گیا۔ تبری صفحہ نمبر 3165۔ تبری میں لکھا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان مختلف معاملات پر بحث و مباحثہ ہونے کے بعد اتفاقی طور پر یہ طے پایا کہ امت کی بہتری صلح میں ہے، لہٰذا دونوں لشکر مطمئن اور مسرور ہو کر چلے گئے۔ رات دونوں لشکر سکون سے سو گئے۔ یہودی ابن سبا کے اعلی کار سبائیوں کے لیے یہ صلح بڑی تکلیف دہ تھی۔ انہوں نے سوچا کہ اگر یہ رات خیر و عافیت سے گزر گئی تو دن ہوتے ہی فوجیں اپنے گھروں کو چل پڑیں گی اور یہ موقع ضائع ہو جائے گا، لہٰذا صبح ہونے سے پہلے پہلے اندھیرے میں دونوں فوجوں کو باہم لڑا دیا جائے۔ چنانچہ سبائی راتوں رات دونوں فوجوں میں پھیل گئے اور سوتے ہوئے مسلمانوں پر حملہ کر دیا۔ اس غیر متوقع حملے سے دونوں لشکر گھبرا گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدا لگاتے رہے، اے لوگو رک جاؤ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اونٹ پر سوار ہو گئیں اور لوگوں کو جنگ سے منع کرنے کے لیے پہنچ گئیں، لیکن اندھیرے میں کان پڑی آواز سنائی نہ دیتی۔ اصل حقیقت کا کسی کو علم نہیں، ہر فریق نے یہی گمان کیا کہ دوسرے فریق نے معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے، لہٰذا صبح ہوتے ہوتے دونوں فریقین میں خون ریز جنگ شروع ہو گئی جو جنگ جمل کے نام سے مشہور ہوئی۔ صحابی رسول حضرت زبیر اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حمایت میں تھے۔ دوران جنگ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پڑی تو آپ نے کہا، اے زبیر، تم کو یاد ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن تم سے پوچھا تھا کہ تم علی کو دوست رکھتے ہو؟ تم نے جواب دیا تھا، ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ ایک دن تم ان سے ناحق لڑو گے۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ہاں یاد آ گیا۔ ملاحظہ کیجئے مستدرک حاکم فضائل زبیر جلد نمبر 3۔ مخبر صادق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد جیسے ہی حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد آیا، آپ فوراً جنگ سے علیحدہ ہو گئے اور واپس لوٹ گئے۔ جب آپ واپس جا رہے تھے ایک اسلام دشمن سبا آپ کے ساتھ ہو لیا۔ راستے میں نماز کا وقت آیا، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز کی تیاری کی۔ سبائی جو ظاہری اسلام کا لبادہ اوڑے ہوئے تھا اس نے بھی نماز کی تیاری کی اور آپ کی اقتداء میں کھڑا ہو گیا۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہی سجدے میں گئے تو اسلام دشمن سبائی نے تلوار سے آپ کا سر قلم کر دیا اور آپ شہید ہو گئے۔ عمر بن جرموز نامی یہ سبائی آپ کا سر اٹھا کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں آیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر دیکھ کر عمر بن جرموز سے کہا، اے زبیر کے قاتل، تجھے جہنم مبارک ہو۔ اخبار الطوال صفحہ نمبر 157۔ جنگ زوروں پر تھی، فریقین ایک دوسرے پر تابڑ توڑ حملے کر رہے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اونٹ پر بیٹھی اپنے جانبازوں کی حوصلہ افزائی کرتی رہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ اندازہ لگا لیا کہ جب تک اونٹ اپنی جگہ پر کھڑا ہے اس وقت تک خون ریزی بند نہ ہوگی، لہٰذا آپ نے اپنی فوج کو حکم دیا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے اونٹ کے پاؤں زخمی کر دیے جائیں۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، اونٹ زخمی ہو کر بیٹھ گیا۔ اونٹ بیٹھتے ہی جنگ کا نقشہ بدل گیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی فوج کی ہمت ٹوٹ گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان فرمایا کہ بھاگنے والوں کو نہ پکڑا جائے، نہ کسی زخمی کو پامال کیا جائے، اور جو ہتھیار ڈال دے اسے امن فراہم کیا جائے۔ جنگ ختم ہونے پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ام المومنین حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی محمد بن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ وہ جا کر ام المومنین کی خیریت دریافت کریں کہ انہیں کوئی زخم تو نہیں لگا اور انہیں عزت کے ساتھ محل میں پہنچا دیں۔ اس کے بعد آپ خود مزاج پرسی کے لیے حاضر ہوئے اور پوچھا، اے امی جان، مزاج کیسا ہے؟ آپ نے فرمایا، اچھی ہوں۔
امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ہم دونوں کو معاف فرمائے۔ اس کے جواب میں ام المومنین نے بھی یہی کلمات ادا فرمائے۔ چند دن آرام کرنے کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کو عزت و احترام کے ساتھ مکہ روانہ کر دیا۔ مکہ جاتے وقت آپ نے لوگوں سے فرمایا، اے میرے بیٹو، یہ جنگ غلط فہمی کا نتیجہ تھی، لہٰذا ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی چاہیے۔ میرے اور علی کے درمیان جو ساس اور داماد میں کبھی کبھی ہو جایا کرتی تھی، اس کے علاوہ کوئی رنجش نہیں۔ ام المومنین دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرم ہیں۔ اس خوش آئند گفتگو کے بعد دونوں ایک دوسرے سے رخصت ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چند میل تک آپ کو رخصت کیا۔ اس کے بعد اپنے شہزادوں حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ روانہ کیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سے ہوتی ہوئی مدینہ تشریف لے آئیں۔ مسلمانوں، جو واقعہ بیان کیا گیا ہے اس سے یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ ام المومنین سیدہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امیر المومنین سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مابین یہ جنگ غلط اطلاعات اور غلط فہمی کی بنیاد پر ہوئی۔ جنگ کا آغاز اسلام دشمن صبائیوں کی سازش سے ہوا اور اس کا اختتام دونوں فریقین کی صفائی قلب اور دونوں بزرگوں کی نیک نیتی پر مبنی تھا۔ مسند احمد میں ہے کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس جنگ کی وجہ سے ندامت کرتی رہیں، اور جب اس جنگ کا خیال آتا تو زارو قطار رونے لگتیں اور فرماتی کہ کاش آج سے 20 برس پہلے میں اس دنیا سے اٹھ گئی ہوتی۔ ملاحظہ کیجئے مسند احمد بن حنبل۔ اس جنگ کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ کی بجائے کوفہ کو دارالخلافہ بنایا۔ جیسا کہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو تسلیم نہیں کیا تھا، چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں معزول کرنا چاہا، لیکن وہ معزول نہ ہوئے بلکہ آپ کو خلافت سے ہٹانے کے لیے تیاری کرنے لگے۔ چنانچہ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خط حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، جس میں آپ نے تحریر فرمایا، جن لوگوں نے حضرت ابو بکر و عمر کے ہاتھ پر بیعت کی تھی انہوں نے میری بھی بیعت کر لی ہے۔ اس کے بعد کسی کو چوں چراں کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ خلیفہ کے انتخاب کا حق مہاجرین و انصار صحابہ کو ہے۔ ان کے اتفاق کے بعد جو شخص بیعت سے گریز کرے گا اس سے بازور قوت بیعت لے لی جائے گی۔ مہاجرین و انصار کی طرح تم بھی بیعت کر لو، عافیت و سلامتی اسی میں ہے، ورنہ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ قاتلین عثمان کی آڑ مت لو، بیعت کے بعد باقاعدہ مقدمہ پیش کرو، میں انشاءاللہ قرآن و حدیث سے اس کا فیصلہ کروں گا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ پیغام ملا تو آپ نے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کیا اور اس خط کا جواب لکھ کر بھیج دیا۔ آپ نے جواب دیا، خلیفہ عثمان تمہارے یہاں تمہاری موجودگی میں قتل ہوئے، تم ان کے گھر کا شور سنتے رہے اور اپنے قول و عمل سے نہ روکا۔ میں قسم کھا کر کہتا ہوں اگر تم سچائی اور اخلاص سے ان کی مدافعت کرتے تو ہم میں کوئی تمہاری مخالفت نہ کرتا۔ دوسرا الزام تم پر یہ ہے کہ تم نے قاتلین عثمان کو پناہ دی، جو اس وقت بھی تمہارے قوت بازو اور مشیر کار ہیں۔ اگر تم قاتلین عثمان کو قصاص کے لیے ہمارے حوالے کر دو تو ہم تمہاری بیعت کے لیے تیار ہیں، اگر ایسا نہیں تو ہمارے پاس تمہارے لیے جواب صرف تلوار ہے۔ خدا کی قسم ہم بحر و بر سے بھی عثمان کے قاتلوں کو تلاش کر کے قتل کریں گے یا خود اپنی جانیں قربان کر دیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خط کا یہ جواب دیا کہ عثمان کے قتل سے میرا کوئی تعلق نہیں، میں نے کسی کو ان کے خلاف نہیں بھڑکایا، البتہ جب ہنگامہ زیادہ ہوا تو میں خانہ نشیں ہو گیا۔ قاتلین عثمان کے مطالبہ کو تم اپنے حصول مقصد کا ذریعہ بنانا چاہتے ہو۔ اگر تم اس فتنہ انگیزی اور بے راہ روی سے باز نہ آئے تو جو سلوک باغیوں کے ساتھ کیا جاتا ہے وہی تمہارے ساتھ کیا جائے گا۔ ملاحظہ کیجئے اخبار الطوال صفحہ نمبر 173 174۔
ان تشویشناک حالات کے بعد جب باہمی اتفاق کی کوئی صورت نہ بنی تو امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کوفہ سے اپنی فوج لے کر بڑھے اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ شام سے اپنی فوج لے کر بڑھے۔ دونوں مسلمان فوجوں کا صفین کے مقام پر کئی روز تک خونریز مارکا ہوا۔ یہ جنگ صفین کے نام سے مشہور ہوئی۔ فریقین پوری قوت کے ساتھ ایک دوسرے پر حملہ کرتے رہے۔ اس جنگ میں تقریباً 45,000 شامی اور تقریباً 25,000 عراقی باہم کام آئے۔ ہزاروں عورتیں بیوہ ہوئیں اور لاکھوں بچے یتیم ہو گئے۔ آخر کار یہ جنگ ایک معاہدے پر ختم ہوئی۔ دونوں فوجیں اپنے اپنے مقام کو پلٹ گئیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبضے میں مصر اور شام تھے۔ اس کے علاوہ سارا عرب و عجم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زیر اثر تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک معاہدے کے تحت صلح کر لی۔ صلح کی روح سے حجاز و عراق اور مشرق کا پورا حصہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آیا اور شام اور مصر مغرب کا حصہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبضے میں رہا۔ ملاحظہ کیجئے فتوح البلدان بلازری۔ مسلمانوں خلافت اصحاب ثلاثہ کے زمانے میں فتوحات اسلامی کا جو سنہری باب رقم ہوا تھا، بدنصیبی سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے خلافت میں مسلمانوں کی باہمی اختلاف کی وجہ سے تعطل کا شکار ہونے لگا۔ آپ کا دور خلافت ابتدا ہی سے خانہ جنگی اور باہمی جھگڑوں میں گزرا۔ آپ کو صحیح معنوں میں ایک دن بھی ملک کے نظام کو بہتر بنانے اور بیرونی فتوحات کی طرف توجہ کرنے کی فرصت نہ ملی۔ بدنصیبی سے اہل اسلام کی تمام تر توانائیاں آپس میں ایک دوسرے کے خلاف صرف ہونے لگیں۔ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان ہونے والے معاہدے کے بعد جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ تشریف لے آئے تو ایک جماعت جو خارجی کہلاتی تھی آپ کے خلاف ہو گئی اور آپ کی فوج سے الگ ہو کر آپ کی خلافت کا انکار کر دیا اور لا حکم الا اللہ، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی حکم نہیں، یعنی فیصلہ کرنے والا صرف اللہ ہے کا نعرہ لگاتے ہوئے آپ کی جماعت سے خارج ہو گئے۔ ان خارجیوں نے امیر المومنین کی شان اقدس میں کھل کر گستاخیاں کی۔ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو سمجھایا۔ بہت سے خوش نصیب توبہ کر کے دوبارہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر میں آ گئے، لیکن بعض بدبخت سیاہ باطن اپنے گستاخانہ نظریات پر ڈٹے رہے، جو یہودی ابن سبا کے مذموم مقاصد کو آگے بڑھا کر اسلام کو نقصان پہنچانا چاہتے تھے۔ امیر المومنین سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نہروان کے مقام پر ان خارجیوں سے زبردست مقابلہ ہوا۔ اللہ نے آپ کو کامیابی دی اور چند خارجیوں کے سوا باقی تمام آپ کی فوج کے ہاتھوں ہلاک ہوئے۔ ان زندہ بچ جانے والوں میں عبد الرحمن بن ملجم، برق بن عبداللہ اور عمرو بن بکیر خارجیوں کے نام قابل ذکر ہیں۔ یہ تینوں بدبخت مکہ مکرمہ میں بیٹھ کر اہل اسلام کے خلاف سازشیں کرنے لگے اور اس بات پر افسوس کرنے لگے کہ کاش ہم اپنی جانوں پر کھیل کر علی، معاویہ اور عمرو بن عاص کو قتل کر دیتے تو کتنا اچھا ہوتا۔ پھر انہوں نے ایک منصوبہ بنایا۔ ابن ملجم جو مصر کا رہنے والا تھا کہنے لگا کہ علی کو میں قتل کروں گا، نعوذ باللہ۔ برق بن عبداللہ بولا معاویہ کو میں قتل کروں گا، نعوذ باللہ۔ عمرو بن بکیر بولا کہ عمرو بن عاص کو میں قتل کروں گا، توبہ نعوذ باللہ۔ اس کے بعد تینوں نے بیٹھ کر وعدہ کیا کہ یہ واردات ایک ہی وقت میں 17 رمضان کو نماز فجر کے وقت کی جائے گی۔ اس مذموم سازش کے بعد تینوں اپنی اپنی کوششوں میں مصروف ہو گئے۔ ابن ملجم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کی نیت سے کوفہ آیا۔ برق بن عبداللہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کے لیے شام روانہ ہوا۔ عمرو بن بکیر حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کے لیے اپنی منزل پر روانہ ہوا۔ ابن ملجم نے ایک اور خارجی ساتھی کو اپنے ساتھ شامل کر لیا اور پروگرام کے مطابق 17 رمضان المبارک کو ابن ملجم اپنے ساتھی کے ہمراہ راتوں رات کوفہ میں داخل ہوا اور مسجد میں چھپ کر بیٹھ گیا۔ فجر کی اذانیں شروع ہوئیں۔ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز فجر کی ادائیگی کے لیے مسجد میں تشریف لائے۔ جیسے ہی آپ مسجد میں داخل ہوئے، گھات لگا کر بیٹھے ہوئے خارجی ابن ملجم اور اس کے ساتھی نے آگے بڑھ کر پوری قوت سے آپ کی نورانی پیشانی پر وار کیا اور چلا کر کہا، لا حکم الا اللہ، حکم صرف اللہ کا ہے۔
تلوار کا زخم اس قدر شدید تھا کہ آپ انتہائی زخمی ہو گئے۔ ابن ملجم کا ساتھی بھاگ گیا مگر ابن ملجم پکڑا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بڑے بیٹے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اگر اس زخم سے میں مر جاؤں تو تم بھی اسی کی تلوار سے اسی طرح وار کر کے اسے مار دینا۔ آخر کار امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 21 رمضان المبارک کو اس زخم کی وجہ سے شہید ہو گئے۔ آپ کی زبان اقدس پر جو آخری کلام جاری ہوا وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تھا۔ امیر المومنین سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کی مدت 4 سال 8 ماہ 9 دن تھی۔ آپ کے مزار اقدس کے بارے میں مشہور روایت یہ ہے کہ وہ نجف اشرف عراق میں واقع ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد خارجی ابن ملجم کو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پیش کیا گیا تو آپ نے اس سے کہا کہ اب تو دوزخ کی سیر کر۔ یہ کہہ کر آپ نے تلوار اٹھائی اور ایک ہی وار میں اس کو قتل کر دیا۔ ملاحظہ کیجئے تاریخ الخلفاء، نور الابصار، ابن اسیر، تاریخ ابن خلدون۔ برق بن عبداللہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کا عہد کیا تھا، چنانچہ وہ طے شدہ پروگرام کے مطابق 17 رمضان کو عین فجر کے موقع پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ آور ہوا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معمولی سا زخم آیا، آپ نے فوراً اسے گرفت میں لے لیا۔ برق بن عبداللہ نے کہا، اے امیر معاویہ، میں تمہیں ایک خوشی کی خبر سناتا ہوں مگر مجھے رہائی دے دینا۔ خوشخبری یہ ہے کہ آج ہی نماز فجر کے موقع پر میرے ایک ساتھی نے حضرت علی کو قتل کر دیا ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعجب سے پوچھا، یہ کیسے ہوا؟ برق بن عبداللہ نے اپنے ناپاک منصوبے سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگاہ کیا اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ سن کر افسوس ہوا اور آپ نے ابن ملجم کے اس ساتھی کو قتل کر دینے کا حکم دیا اور اس طرح برق بن عبداللہ کو قتل کر دیا گیا۔ اسی رات عمرو بن بکیر صحابی رسول حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کی نیت سے چھپ کر بیٹھا تھا۔ اتفاق سے اس رات حضرت عمرو بن عاص کی طبیعت ناساز تھی، لہٰذا آپ اس رات نماز پڑھانے مسجد میں نہیں آئے بلکہ اپنے ایک فوجی افسر کو نماز پڑھانے مسجد روانہ کر دیا۔ خارجی عمرو بن بکیر نے اسے عمرو بن عاص سمجھ کر قتل کر دیا۔ لوگوں نے اسے فوراً گرفتار کر لیا اور حضرت عمرو بن عاص کے سامنے حاضر کیا۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زندہ دیکھ کر خارجی عمرو بن بکیر کہنے لگا کہ اے عمرو بن عاص، میں نے تمہارے شبے میں اسے قتل کر دیا۔ حضرت عمرو بن عاص نے خارجی عمرو بن بکیر کو قتل کروا دیا۔ اس طرح یہ تینوں ملعون اپنے ٹھکانے پہنچ گئے۔ ملاحظہ کیجئے ابن خلدون۔ امید ہے ناظرین آپ کو اس تفصیل سے واقعہ کربلا کا پس منظر پتہ چل گیا ہوگا۔ پھر بھی اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو ہمیں کامنٹ باکس میں ضرور لکھیں۔ آپ کو ویڈیو ہماری پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ آپ دیکھ رہے ہیں QK TV۔